रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद मेरे भाइयों, वैसे काफ़ी देर हो गई है, आप लोग भी थक चुके होंगे, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा, लेकिन एक अहम उन्वान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत दूर से भी आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग अभी तक बैठे हुए हैं, आप तो गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे उन्वान में सिर्फ मैं ही बात नहीं करने वाला, आपसे भी कुछ सुनने वाला हूँ। तो क्या आप मुझे जवाब देंगे इंशाअल्लाह? अगर आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा करीब आ जाए। भाई, मैं आपके मसले पे बात करने वाला हूँ। आज के मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज का, उस मसले पे मुझे बात करना है। आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ, बस। कोई ज़्यादा मैं आपसे कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में सवाल करके आपको मुश्किल में डालने वाला नहीं हूँ। हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे तो उन्वान बड़ी आसानी से आगे चलेगा, सुनने में आपको भी मज़ा आएगा, बोलने में मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर बुरा ना समझे तो आप पीछे वाले हजरात, ख़ास तौर से नौजवानों का मसला है, आप थोड़ा सा करीब आ जाए। यहाँ सामने कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, अगर हम मिल के बात कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बात भी हो जाएगी और उन्वान भी हो जाएगा। और ख़वातीन ख़ास तौर से अगर अभी भी मौजूद हैं, आप लोग सुन रही हैं, तो आप जहाँ बैठे वहाँ पर मेरे अल्फाज पर गौर करना। सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं होना कभी तकरीर में जब जाते हैं, आप किसी जलसा में जाते हैं, तो जलसे का मतलब ये नहीं हो जाना, भाई प्लीज़ आपस में बातें ना करें, कोई अल्लाह के लिए आपस में तो बिल्कुल बात ना करें, गौर से हमें सुने। या अगर आपको बात करना है तो यहाँ पर आ जाए, हम आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन आप आपस में बातें करते हुए हमें डिस्टर्ब ना करें। देखिए, उन्वान यानी जिसकी भी तकरीर आप सुनते हैं, कैसे सुनेंगे? अभी आप सुने, मेरे से पहले 4 तकरीरें या 5 तकरीरें आप लोगों ने सुना, और जो कुछ भी सुना आपने वो आपको याद रहे, और कल परसों 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने के बाद भी वो बातें आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, दूसरों को बताने वाले बने। जैसे हमारे पास तकरीरों में जो सुना गया वो तो नहीं बोलते, अगर हम किसी से पूछे, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि भाई क्या बेहतरीन तकरीर हुई, क्या बेहतरीन जलसा था, क्या बेहतरीन अच्छी बातें हम लोगों ने सुनी, बहुत बेहतरीन तकरीर, बहुत बेहतरीन तकरीर। अगर कोई पूछे, अच्छा बेहतरीन तकरीर थी, अच्छी तकरीर थी, तो क्या थी, क्या सुना तुमने? भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि हम बता नहीं सकते, इतना अच्छा था, हम बता नहीं सकते भाई, अच्छा था, बस क्या था नहीं मालूम, बस अच्छा था। ऐसा नहीं होगा। जो सुना गया वो कम से कम उसमें से कुछ बातें तो दूसरों को बोले। जैसे कि आमतौर पर शादियों में बोलते होंगे, हमारे पास तो बोलते हैं, अगर कोई शादी में गए, दावत में गए, दावत में जाने के बाद सुबह 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के बाद कोई मिलता है तो बोलते हैं ना जी, क्या बेहतरीन खाना बना, क्या बेहतरीन बिरयानी बनाए, क्या बेहतरीन पकवान था, बहुत बेहतरीन था। इस तरह लोगों को बोलते ना बातें। इसी तरह जो तकरीर सुने वो बातें भी लोगों को बोलना है। आप बोलेंगे ना भाई? इंशाल्लाह। बहुत दूर से हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबादी लैंग्वेज में इंशाल्लाह आसान अंदाज में आप लोगों के सामने कुछ बातें बोलूँगा। अब हमारी माँ बहनें भी अगर सुन रही हो तो मेरी बात सुने थोड़ा सा। हमारे पास एक मरतबा ऐसा हुआ, यानी हमारे पास अक्सर ही, आपके पास कैसा होता है मुझे नहीं मालूम, हमारे पास अक्सर ऐसा होता है ना, औरतें जहाँ जम जाती हैं, औरतें 4 औरतें जहाँ जम जाती हैं, मिल जाती हैं, बैठ जाती हैं, वहाँ बातें बहुत ज़्यादा करती हैं।
جلسہ میں بھی جاتی ہیں تو باتیں سنتی کم ہیں اور آپس میں باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم دبئی میں تھے، اس وقت ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے دبئی میں، وہ بولتے ہیں کہ فیاض بھائی میں نے گھر کو کال کیا تھا، فون کیا تھا، اور میری بیوی نے کہا آج کہ کل جو ہے نا ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں ہم گئے، ایک جلسے میں ہم گئے۔ سمجھ رہے نا بھائی بات؟ ہاں، بیوی بولتی ہے فون میں شوہر سے، میرے دوست سے بول رہی تھی کہ ہم ایک جلسے میں گئے، تو وہ جو میرا دوست تھا وہ خوش ہو گیا، وہ بولا کہ آپ تو ہمیشہ موبائل میں، ٹی وی میں، گانوں میں، اس میں رہتی تھی، آپ تو جلسہ میں بھی جانا شروع کر دی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا آپ کیا دیکھے جلسہ میں، کیا سنے، کیا بولا گیا، کیا سمجھ میں آیا؟ میں جب پوچھا، میری بیگم بولتی ہے وہ کیا سنی تھی بعد میں بولوں گی، لیکن ایک بات ہے۔ کیا ہے بولو؟ میں جس جگہ پر بیٹھی تھی نا جلسہ میں، میرے بازو میں ایک عورت بیٹھی تھی، اور اس عورت کے گلے میں سونے کا بہترین ڈیزائن کا زیور تھا، بہترین زیور تھا، مجھے بہت پسند آیا، اب مجھے وہ چاہیے، اب ویسا ہی ڈیزائن والا زیور مجھے چاہیے۔ اب یہ بولا بیگم اگلی بار آپ جلسہ میں نہیں جانا، اچھی بات ہے، لیکن آپ ہر جلسہ میں جا کے نیا زیور بولیں گی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو لوگ جلسہ میں جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے، زیورات دیکھنے کے لیے اور دوسروں کے کپڑے دیکھنے کے لیے، یہاں تو میلہ بھی لگ گیا، میلہ دیکھنے کے لیے، اس لیے آئے آپ جلسہ میں؟ نہیں، دور دور سے علماء آئے، وہاں سے کچھ سنے، وہاں سے کچھ سیکھے، اس پر عمل کریں۔ عمل اصل ہے، بغیر عمل کے صرف کانوں کے مزے کے لیے آپ سنیں گے نا، ایسی ہزاروں تقریریں سنیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیے بھائی، اب چلتے ہیں ہم ہمارے آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جو ہمیں دیا گیا، وہ ہے جہیز۔ بولیے کیا ہے؟ آپ سب بھی جواب دینا بھائی، ماشاءاللہ مجھے بھی یہ لگے کہ آپ لوگ اچھی طرح سن رہے، اور آپ سب سے بھی میں سننا چاہ رہا ہوں۔ سامنے دو چار لوگ بیٹھے ہیں بہت ایکٹیو دکھ رہے، ایسے تو آپ پیچھے والے بھی مجھے ایکٹیو نظر آنا۔ دیکھیے اصل میں جو سپیکر ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے جو بھی ہم 10-12 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ایک سپیکر، ایک بولنے والا جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اصل طاقت سننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سننے والے جتنے اچھے انداز میں، جتنے اچھے طریقے سے سنیں گے، بولنے والے کے اندر اتنی طاقت، اتنی انرجی آتی ہے، وہ اتنی اچھے انداز میں بول سکتا ہے۔ اگر آپ سو جائیں گے، ہم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، ارے بھائی سب سو ہی رہے ہیں، اور ہم سلا دیں گے ان کو۔ اگر آپ جاگیں گے، آپ سننے کی کوشش کریں گے، ہم اور اچھی طرح سنائیں گے۔ تو چلیے آج کا عنوان کیا بولا بھائی؟ جہیز۔ جانتے ہیں نا جہیز کا مطلب؟ معلوم ہے ہم سب کو، ماشاءاللہ۔ چلو اس کے بارے میں، شادی کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے ہم۔ دیکھیے شادی، نکاح ہر بالغ مرد، ہر بالغ عورت کی ایک ضرورت ہے، اور شادیاں تو ہوتی ہیں، شادیوں میں ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، لیکن اسلامی طریقے سے شادی کیسے کرنا؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اسلام کو مانتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلامی طریقہ کیا ہے شادی کرنے کا، یہ آپ لوگوں کو سناؤں گا بس، اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ سب بھی اور ہم سب بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک نہیں معلوم تھا، جو غلطی ہوئی ہو گئی، چلیے اللہ معاف کرے انشاءاللہ، لیکن آج کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، رائٹ؟ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ایمان لائے، اور ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کس کا طریقہ دیکھتے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بولیے بولیے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی جواب دیے، ویسے آپ کو بھی۔ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری خواتین ابھی جو برقع پہن کے آئی ہیں، پھر اسی طرح کوئی حج کو جاتے ہیں، کوئی عمرہ کو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی طریقے ہیں، ہم اسلامی طریقہ، نبی کا طریقہ کیسا ہے یہ معلوم کرتے ہیں۔ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا؟ پوچھتے ہیں۔ وضو کرنا ہے، وضو کیسے کرنا؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ عمرہ جانا ہے، کیسے جانا؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کبھی شادی کرنے سے پہلے مولوی صاحب شادی بھی کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا پوچھتے ہیں؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو بھائی۔ ہاں،
اچھا پھر نماز تو پوچھ لیے، شادی کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھے بھائی؟ نہیں، ہم کیا سمجھے کہ نماز دین کا حصہ ہے، نماز اسلام سے لیں گے، شادی اسلام سے نہیں لیں گے، شادی غیروں سے لیں گے، شادی ہمارے باپ دادا کے طریقے سے لیں گے، شادی ہمارے پڑوسی ہمارا سماج جیسا کر رہا وہاں سے لیں گے، نماز نبی سے لیں گے۔ یہ غلط ہوا نا، یہ غلط ہوا۔ شادی بھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا طریقہ نہیں بتائے جی؟ بولیے اسلام میں شادی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ہمارا دین تو اتنا اچھا، پوری دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں پیشاب کرنے پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہو۔ کیا اس میں شادی کا طریقہ نہیں بتایا گیا؟ ہر طریقہ موجود ہے، ہمارے نبی ہر طریقہ بتا کے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ طریقہ نہیں لیا۔ تو آج میں بتاؤں گا، آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیے اب ایک آسان حدیث سناتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی والوں کے لیے ایک حدیث، لڑکے والوں کے لیے ایک حدیث، دو حدیثیں سناؤں گا، یاد رکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، چار چیزوں کو دیکھ کر، کتنے؟ چار۔ اللہ کے رسول نے کہا، ایک خوبصورتی، دوسرا مال پیسہ، تیسرا خاندان، چوتھا دینداری۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو، یہ لڑکوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ نوجوان مردوں کے لیے کیا بولے؟ کس کو دیکھ کے نکاح کرنا ہے؟ دینداری کو۔ اب لڑکی والوں کے لیے ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جب کسی نوجوان، جب کسی آدمی کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، تمہاری لڑکی کو اس سے نکاح کر کے دے دو۔ تو لڑکی والوں کے لیے بھی کہا کہ دیندار اگر کوئی لڑکا دکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دو تمہاری لڑکیوں کا۔ تو دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرنا تھا، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرنا تھا۔ اور اللہ کے رسول جو حدیث میں چار چیزیں بتائے اس میں ایک دینداری ہے، باقی تین کیا ہے؟ ابھی آپ کو یاد ہونا یہ حدیث، ابھی یاد ہونا۔ تین چیزیں بولے اور ان چیزوں کو آج ہم بھی دیکھ رہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول کیا بولے؟ خوبصورتی کو دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں یا نام ہے نوجوان، خوبصورتی کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ نہیں بھائی مول صاحب ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس ہم نیچے منڈی کرتے ہیں، نیچے سر رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے نکاح کر کے لا لیتے ہیں۔ لڑکی کو ہم بالکل نہیں دیکھیں گے کیسی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں گے نا؟ ہاں آج تو ایسی خوبصورتی کے پیچھے ہے، پورے ہمارے ہاتھوں میں موبائل تو ہو گیا ہے نا؟ ہم تو ایکٹروں کو ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں اور پورے جو فلم سٹار ہیں ان کو دیکھتے ہیں، واہ کیا خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، ارے انہیں ہونا مجھے، اس سے نکاح کروں گا، اس سے۔ امی کے پاس آتا نوجوان، امی ایسی ہونا مجھے بھی بولتا، یہ جو دیکھ رہی نا ہیروئن کو، یہ والی ہونا، اتنی خوبصورت ہونا ہم۔ اچھا یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، آج نوجوانوں کی خواہش اور ساس، اگر یہاں ساس اور بہویں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی نا تو عنوان کا مزہ کچھ اور ہی آتا۔ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں جی آپ کے پاس؟ ہوتے ہیں نا؟ ہاں ہمارے پاس یہ بہت، یہ ساس بہو کے جھگڑوں کا، میاں بیوی کے جھگڑوں کا یہ پورا لمبا ہمارے پاس عنوان پڑا ہوا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ آج کسی بوڑھی ساس سے جو کہ اس کا نوجوان بیٹا ہے، اس کی شادی کرنا ہے، اگر تم جا کے پوچھیں گے نا اس ماں سے نوجوان بیٹے کے، اجی تم کیسی بہو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ کی بہو کیسی ہونا، تو ساس کی خواہش کیا ہوتی جی؟ میری بہو گوری ہونا، سمجھتے نا گوری؟ ہاں میری بہو گوری ہونا، میری بہو لمبی ہونا، میری بہو کے بال لمبے ہونا، میری بہو دبلی ہونا، میری بہو کے بڑی بڑی آنکھیں ہونا، میری بہو ایسی رہنا ویسی رہنا، لمبی داستان بتا دیتی۔ وہی اگر بہو جو بننے والی ہے نا نوجوان لڑکی، اس کو جا کے پوچھے نا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیسے لوگ چاہیے، بہو بولتی مجھے ساس نہیں ہونا ہے نا، مجھے ساس نہیں ہونا، بس ٹینشن نہیں رہتا۔
یہ آج اس کی خواہش بن گئی. تو آج خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کیا جا رہا اور آج پیسے کو دیکھ کے نکاح کیا جا رہا. پیسہ جی کتنا دیتے ہیں, کتنے لاکھ دیتے ہیں؟ ہاں 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. پھر اس کے بعد خاندان. دیکھیے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزیں, خاص طور سے ہمارے حیدرآباد شہر میں تو زیادہ تر صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. پیسہ ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں, ہم کو خوبصورت ہونا بس. اور یہاں کے بارے میں اکثر سنتا ہوں کہ آپ کے بہار شہر میں پیسہ زیادہ دیکھتے ہیں, کون زیادہ پیسہ دے گا اس سے نکاح کرتے ہیں. اور راجستھان وغیرہ کے علاقے میں خاندانوں کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کا ہی ہونا ہم کو دوسرے خاندان میں نہیں دیں گے. دینداری کو کوئی دیکھتے ہیں؟ ہم بھی رشتے لگاتے ہیں, پیامات لگاتے ہیں, بلکہ میرا موبائل اگر آپ کو بتاؤں بہار کے کئی لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں. بہار سے بھی لوگ میسیج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کوئی اچھا دیندار رشتہ ہو تو ہمارے لڑکی کے لیے بتائیے. صاحب لڑکی والے ہی بھیجتے ہیں اس کا بایو ڈیٹا, دیندار کوئی رہے تو بتائیے, ہماری لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے. 100 لڑکیوں کا بایو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے, ایک لڑکے کا آتا ہے, صرف لڑکے کا بایو ڈیٹا آتا ہی نہیں رشتے کے لیے. پورے لڑکیاں, شادیاں نہیں ہو رہی, پریشان ہیں. تو یاد رکھو دینداری کو تو نہیں دیکھتے. اور آج تک جتنے ہزاروں میسیجز میرے پاس آئے اس میں سے کسی نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب مجھے پیسہ خوبصورتی یہ وہ کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنے والی, پردے کی پابند, توحید پرست لڑکی چاہیے, ایسی بہو چاہیے بولنے والی. آج تک مجھے کوئی ساس میسیج نہیں کری, کوئی لڑکا میسیج نہیں کرتا. دینداری نہیں, پہلے پیسہ ہونا. اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں جو پیسوں کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, جہیز کے تعلق سے, اگر ڈاکٹر شوہر خریدنا ہو کم از کم 20-25 لاکھ روپے ہونا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ڈاکٹر شوہر خریدنا ہی ہے نا بھائی, ہاں خریدنا پڑتا, پیسے دے کے شوہر کو خریدنا پڑتا ہے. آج ڈاکٹر شوہر کے لیے 25 لاکھ, پھر بڑی گاڑی کار وغیرہ. انجینئر کو خریدنا ہو تو کم از کم 10-15 لاکھ, 10-15 تولے سونا ہونا. اور ایک غریب سے غریب آٹو چلانے والے ڈرائیور شوہر کو خریدنا ہے تو 2 لاکھ تو ہونا کم از کم, 2 لاکھ 3 لاکھ تو ہونا ہے, خریدنا ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ نکاح مشکل ہے, اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ نکاح مشکل ہے. آج یہ جہیز کی لعنت ہمارے پاس بھی ہے. کیسے کیسے لوگ بہانے کرتے ہیں جی, کیسے کیسے مانگتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ مانگتے ہیں, بھائی بات کرنے سے پہلے 4 لاکھ دیں گے کیا, ہم آئیں گے آپ کے گھر کو لڑکی دیکھنے کے لیے, اگر نہیں دیں گے تو ہم آئیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی ہم کو پیسہ نہیں چاہیے, لیکن آپ کی ہی بیٹی گھومے گی اگر پلسر گاڑی دے دیے تو, آپ کی ہی بیٹی خوبصورت لگے گی, ایک 10 تولہ سونا اگر آپ دے دیے تو, فیوچر میں آپ کی ہی بیٹی کے لیے کام آ جائے گا اگر کوئی پلاٹ زمین وغیرہ دے دیے تو. یہ انڈائریکٹ مانگنے والے کچھ لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی ہم کو گاڑی تو نہیں چاہیے, ہم کو پیسہ تو نہیں چاہیے, لیکن ہمارے 500-1000 مہمان آئیں گے, اچھا سا کھانا کھلانا پڑے گا. مگر کھانا مانگنے والے, کچھ پیسہ مانگنے والے, کچھ گاڑیاں مانگنے والے, کچھ زمین مانگنے والے, کچھ سونا مانگنے والے, کچھ کھانا مانگنے والے. کسی نہ کسی طرح مانگنا تو ہے ہی ہے, مانگتے ہیں لوگ. اور ہمارے ایک مول صاحب تھے, میرے بچپن میں نے سنا لوگ کیسے کیسے بہانے سے مانگتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کھانا سامنے سے یوں نوالا اٹھائے, ایسا ملائے, ایسا کھا لیے, یہ بھی کھانا ہے. اور ایک کھانے کا طریقہ ہے کھانا ملائے, یوں کھانا لیے, یوں گول گھمائے, پھر کھائے, یہ بھی کھانا ہے. لیکن 2 طریقے الگ الگ ہیں. تو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ مانگنا, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ مانگنا. کیسے مانگتے ہیں؟ ہمارے ایک مول صاحب تھے, بولے کہ ہم بچی کو دیکھنے کے لیے گئے, بہو ڈھونڈنے کے لیے گئے, اور وہاں پر جا کے بولے یوں بیٹھ گئے ہم بس. اب لڑکی والے بولے مولانا کتنے چاہیے؟ ہم نے بولے کہ آپ کی مرضی. ہم زبان سے کچھ بھی نہیں بولیں گے, آپ کی مرضی. تو ہم نے بولا, یعنی لڑکی والے بولے ٹھیک ہے ہم 50,000 دیں گے. تو ہم بولے صرف نیچے منڈی کر کے, یعنی نیچے سر کر کے ایسے بیٹھ گئے, ہم نے اوپر نہیں کیا, یعنی ہم نے دیکھا نہیں, بس نیچے کے نیچے ایسے ہی سر رکھ کے بیٹھ گئے. وہ لوگ سمجھ گئے مولانا 50,000 پہ راضی نہیں ہے,
انہوں نے بولا کہ چلو ہم 1 لاکھ دے دیں گے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یعنی ہم نے مانگا نہیں نا، بس وہی لوگ دیتے بولے. اس طرح ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مانگنے والے ہیں. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. کیوں غلط ہے؟ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعے سے پہلے تھوڑا بات سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہوں. ہم سب کو سنتوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا جواب دینا بھائی. سنت سے محبت ہے؟ یعنی سنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ایک چھوٹی بچی سر پہ اوڑھنی باندھتی ہے، آپ کو خوشی ہوگی نا؟ آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اوڑھنی باندھ کے آئی، خوشی ہوگی نا؟ ارے میری پیاری بچی ہے، لڑکی دیکھو اوڑھنی باندھ لی، خوشی ہوتی ہے. آپ کا بچہ ہے، اگر پانی لیا، پانی بیٹھ کے پیا، بسم اللہ بول کے پیا، آپ کو خوشی ہوگی نا؟ ارے میرا بچہ دیکھو ماشاءاللہ سنت پہ عمل کر رہا ہے نا، خوشی ہوتی ہے. اگر وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد اماں ابا میں سنت طریقے پہ نکاح کروں گا، خوشی ہوتی؟ نہیں ہوتی. سنت طریقے پہ میں نکاح کروں گا، خوشی نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک اور مثال سے بھی بات کو سمجھیے. اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، آپ کے گھر کے بچے جا کے مہمان سے اگر 10 روپیہ دیو انکل، 10 روپیہ دیو ماما اگر کسی سے مانگے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کا لڑکا آپ کے مہمان سے مانگ رہا 10 روپیہ دیو جی، 20 روپیہ دیو جی، آپ کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ آپ ڈانٹیں گے نا؟ رائٹ، صحیح بولے آپ، ڈانٹیں گے آپ. ارے کیسا لڑکا ہے، ہماری شرمندگی کرتا ہے، تم جا کے مہمان سے مانگتا ہے 10 روپیہ، اچھی بات نہیں ہے. اس کو ڈانٹیں گے، روکیں گے. بچہ بڑا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب بولتا ہے امی لڑکی والوں سے بھی اب ہم پیسہ نہیں مانگیں گے، لڑکی والوں سے بھی ہم پیسہ نہیں مانگیں گے. تو اب امی کیا بولیں گے؟ اب ابا کیا بولیں گے؟ اب بھی ڈانٹیں گے. ڈانٹیں گے کہ نہیں؟ ارے کیا پاگلوں والی باتیں کر رہا، شادی کرنا ہے تو 4-5 لاکھ روپے تو مانگنا ہے، ابھی تم بول رہے کہ نہیں مانگیں گے. بچپن میں وہی لڑکا 10 روپے لینے کے لیے گیا مہمان سے، ڈانٹے تھے. لیکن بڑا ہونے کے بعد 5 لاکھ روپے نہیں لیتا ہوں بول رہا، نہیں مانگوں گا بول رہا. تو کیا بول رہے؟ نہیں اب تو لینا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک مرتبہ اعلان کر چکے ہیں پہلے، لیکن آپ لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. اسٹینڈ میں 2-4 گاڑی ہے، آپ لوگ وہاں سے گاڑی لے کے آ جائیے نا. یہاں بار بار بولا جاتا ہے وہاں سے آدمی چلے آئیں گے نا، ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ لوگ گاڑی لے کے آ جائیے وہاں سے اسٹینڈ سے. تو سنیے، ابھی دیکھیے جہیز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بچپن میں جب بچہ چھوٹا تھا کسی سے 10 روپیہ مانگا تو غصہ آیا، اور بڑا